बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीडीएम यानी माफिया की जानिब से इलेक्शन रुकवाने के लिए अपना आखिरी कार्ड खेल दिया गया है और आखिरी कार्ड खेलते साथ ही अब जीएचक्यू से मदद मांगी गई है। वहां से क्या जवाब आ रहा है अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है, तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इमरान खान के पास अभी भी एक ट्रंप कार्ड बाकी है। आर्मी चीफ बोल पड़े काफी दिनों के बाद, और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, कैसे और क्यों, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इमरान खान इस वक्त पीडीएम को पूरी तरह से घेर चुके हैं और अब इमरान खान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और असद कैसर की जानिब से यह पेशकश की गई है कि अगर हुकूमत अनारकी ख़त्म करने के लिए कोई आइनी तरमीम करना चाहती है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और अगर हुकूमत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। चंद दिन पहले इमरान खान ने एक बार फिर अक्टूबर की भी बात की कि आप रोड मैप पेश करें और हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं कि अक्टूबर में कैसे हालात ठीक होंगे। अब असद कैसर की ये पेशकश बड़ी मानी खेज। ये इमरान खान का ट्रंप कार्ड कैसे हैं? कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि अब इलेक्शन का फैसला हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश, अक्टूबर की बातें, आखिरकार इसके पीछे है क्या मामला, आपके सामने रखते हैं। पहले तो जनाब ज़रा ये समझ लें कि कौमी असम्बली ने आज क्या किया, अपना लतीफ़ा बनवाया। 342 का जनाब ये ऐवान था और उसमें से इतलात के मुताबिक, खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ को जनाब अक्सरियत जो तादाद मिल सकी लोगों की, वो थी जनाब इस पीडीएम हुकूमत की 42। और 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको उन्होंने जनाब मंजूर किया। जियो ने इसके लिए लिखा कसरत राय से, यानी उनके ख्याल में 43 अरकान मौजूद थे। मोहसिन लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने मुखालफत की तो बाकियों को उन्होंने कहा कसरत राय, यानी 342 अरकान के अवान में 42 अरकान को कसरत राय कहा गया। एक रुकन असम्बली ने मुखालफत की। राजा परवेज अशरफ साहब कुर्सी स्पीकर पर बैठे थे जनाब, और बलोचिस्तान से जो रुकन असम्बली हैं खालिद मक्सी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाप के साथ इनका ताल्लुक और जिस किस्म का एक किरदार रहा इनका रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान, वो सारा आपके सामने है। मैं खुलकर बात करना चाहूँगा। इंतहाई मुनाफकाना किरदार इनका रहा। टीवी चैनल्स के ऊपर भी जब इनसे पूछा जाता था तो हमेशा ये दोनों तरफ की बात करते रहे। कभी जो है वो ख़ुद को ये प्रो स्टैब्लिशमेंट बनाकर पेश करते रहे, कभी एंटी स्टैब्लिशमेंट बनाकर पेश करते रहे। इसी तरह से ख़ुद को कभी जनाब इमरान खान का हमायती, कभी पीडीएम का हमायती, और आखिरकार आखिरी वक्त में जहां पर इन्हें इशारा हुआ और फ़ायदा नज़र आया उस तरफ हो गए। ये खालिद मक्सी साहब, जिनका क्या स्टेक है इस वक्त, मेरा तो ख्याल है बलूचिस्तान असम्बली के अंदर भी दोबारा ये सीट नहीं जीत सकते। पंजाब के अंदर तो सिंध केपी में इनका किसी दूर दूर तक कोई वोट बैंक का नामो निशान नहीं। और इन्होंने जनाब 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की और उसके बाद फिर कौमी असम्बली ने यह करारदाद मंजूर की। माफ़ कीजिएगा, मोहसिन लगारी जो रुकन असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हम तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, ख़तरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, और क्या हम सुप्रीम कोर्ट से जंग करना चाहते हैं? ये जंग इंतहाई खतरनाक होगी। ऐसी करारदाद जोश की बजाय होश के साथ मंजूर की जाए। सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला हम है और हम इस पर तनकीद कर रहे हैं, जो कि आइनी फैसला है। और ऐवान की 90% कार्रवाई इमरान खान पर तनकीद पर मुश्तमिल होती है। इमरान खान ऐवान में नहीं, फिर भी आप लोगों के एहसाब पर सवार है, और उन्होंने एहतजाज भी किया ऐवान में और कहा मुझे करारदाद पर बोलने की इजाज़त नहीं देगी, इससे मंजूरी से पहले मुखालफत की जाए। अगर किसी को तो बोलने का मौका दिया जाता है, अगर कोई रोकर मुखालफत करे करारदाद की, हमें वोटिंग से पहले अपना केस ऐवान में पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था। ये अहम तरीन बात जो है वो उन्होंने की, और इस अहम तरीन बात के अंदर ये छुपा हुआ है इस वक्त कि कितनी अक्सरियत इस वक्त शहबाज शरीफ को भी जो ऐवान है उसके अंदर जनाब हासिल है। अच्छा, अब ये मामला है, इसके ऊपर सवालात भी हम तक पहुँचे। पूछा जा रहा है कि इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, वो खोल कर आपके सामने रख देते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी ने एक रूलिंग दी थी, और हम उस वक्त हमारी इंटरप्रिटेशन ये थी कि जो रूलिंग है स्पीकर डिप्टी स्पीकर की, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, और हमारा ये ख्याल था कि आइन और कानून भी ये कहता है। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इंटरप्रिटेशन की और उनकी रूलिंग को उठाकर बाहर फेंक दिया और उनकी रूलिंग के बरखिलाफ एक फ़ैसला दिया और कहा कि कार्रवाई चैलेंज हो सकती है। हालांकि माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी ये कह चुकी कि कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती, रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नवाज़ लीग, इन दोनों ने फतह के और खुशी
کے شادیانے بجائے، کیونکہ اس کے بدلے ان کو حکومت مل رہی تھی جس غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو غیر مؤثر قرار دے کر اڑا کر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے حوالے یہ حکومت کر دی گئی۔ اب آپ ذرا خود سوچئے کہ جو سپریم کورٹ جس نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اڑا دی، جس کو آئین اور قانون میں بڑا ایک تحفظ حاصل ہے، رولز دیکھ لیں قومی اسمبلی کے، آئین اور قانون دیکھ لیں، اس کے سامنے اس قرارداد کی جو کہ ایک نام نہاد قرارداد ہے، جو کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ گونگنوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے، اس قسم کی کئی قراردادیں دنیا بھر کے کئی ممالک کے خلاف بھی پاکستان کی قومی اسمبلی منظور کرتی رہتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کبھی کشمیر کے حق میں، کبھی فلسطین کے حق میں، کبھی اسرائیل کے خلاف، کبھی انڈیا کے خلاف۔ تو یہ صرف ایک سمبولک ہوتا ہے کہ قرارداد جناب انہوں نے منظور کر لی، اور یہ بائنڈنگ کسی کے اوپر نہیں، نہ ہی کسی ادارے کے اوپر کہ انہوں نے قرارداد منظور کر لی، پہلے وفاقی کیبنٹ نے بھی کہا اور اب جناب قرارداد منظور کر لی تو الیکشن نہیں ہو سکیں گے، ایسا جناب کا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ مزید گندے ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو 42 ممبران ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 کے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہے وہ بھی جناب پروسیڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو جناب ہوگی اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کہ بالکل اس کا کسی قسم کا کوئی آئینی اور قانونی ابلیگیشن اس کے اوپر موجود نہیں، کسی کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنا لازم نہیں، عمل اس بات کے اوپر ہوگا جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یعنی الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن نے، اس کے سامنے ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور ایک طرف یہ قرارداد ہو، تو آئینی اور قانونی طور پر جو پوزیشن ہے اس نے اس قرارداد کو نہیں دیکھنا بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھنا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ ہم نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھانے ہیں، یا اس کے خیال کے اندر کہ ہم نے آئین اور قانون ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس قرارداد کو بنیاد بنا کر معاملات کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے، اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا ہے اور وہ جناب الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اس لیے اس قرارداد کی کسی طور پر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے قطعاً کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مزید مافیا ننگا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس آخری کارڈ کے بعد آخری تکا تھا یہ ان کے پاس، یہ انہوں نے کھیل دیا، اب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اب جناب انہوں نے مدد مانگ لی ہے آرمی چیف سے۔ کیسے؟ قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا قومی سلامتی کمیٹی کا وزیر اعظم نے، اور ہمیشہ ایسے موقع کے اوپر یہ اجلاس بلا کے بہانہ ہوتا ہے آرمی چیف سے ملاقات کا، اور اس کے اندر یہ تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے اجلاس بلا لیا جو کہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور دوسرا جو رابطہ ہے وہ اس اجلاس کے علاوہ کیا گیا، اور اس میں اب ان سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، مشاورت کی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جا چکا کہ ہم نیوٹرلز ہیں، لیکن تمام تر لوگوں کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر صرف مافیا نہیں بلکہ ہینڈلرز بھی الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتے، اور جتنے اقدامات گزشتہ ایک سال کے دوران ہوئے ان تمام تر اقدامات کو صرف اس مافیا نہیں بلکہ ان کے پیچھے ہینڈلرز کی بھی سپورٹ حاصل تھی، سہولت کاروں کی، جن کی جانب عمران خان بارہا اشارہ کر چکے۔ تو اب جناب اس کے لیے اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ذرائع اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں گزشتہ 2 دنوں سے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جناب نیوٹرلز کی جانب سے پی ڈی ایم کو کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق آپ معاملات کو آگے بڑھائیں، مزید کسی معاملے کے اوپر ہم غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے پر آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ڈیسیژن آ گیا ہے۔ کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ایسے معاملات کو چلانے کی، چیزوں کو مینج کرنے کی یا کنفیوز کرنے کی یا ججز میں تقسیم پیدا کر کے کسی طریقے سے اس فیصلے کے نہ آنے کی، لیکن یہ فیصلہ آ گیا اور اس کا اعلان ہو گیا، الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے پھر کنسیکوینسز ہیں، مستقبل میں ہوں، آج ہوں، کل ہوں، آئینی اور قانونی اس کے کنسیکوینسز ہیں، لازمی ڈیفینیٹلی اگر کوئی اس آئین اور قانون کو توڑے گا تو اس کو آج نہیں تو کل اس تمام تر معاملے کے اوپر سزا ہوگی۔ اس لیے مشورہ ان کی جانب سے یہ دیا گیا کہ جناب باقی تو جو سارے معاملات تھے جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا تھا ہم آپ کی ہیلپ کر رہے تھے، جو ہے وہ جو ریلیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ روکی گئیں، لانگ مارچ روکا گیا، باقی ساری چیزیں بھی کی گئی تھیں، تلاشیاں ہوئیں، تشدد ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، کیسز بنے، وہ تمام تر معاملات سامنے ہیں۔ چاہے پولیس کو جب بھی پکڑا جائے وہ چڑیا گھر کی یا بات کرتے ہیں، اوپر سے کچھ آرڈر تھے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی ہو، آپ کو پتا تھا تمام تر چیزوں کا کہ کون ان تمام تر معاملات کو چلا رہا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد پوزیشن میں تھوڑا سا ٹلٹ ہے، ٹلٹ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اب انہوں نے پریکٹیکلی یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اس معاملے کے اوپر ہم اس طرح سے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن باقاعدہ جواب اگلے 48 دنوں کے اندر 48 گھنٹوں کے اندر ایکسپیکٹڈ کہ ان کی جانب سے کیا مزید مشورہ شہباز شریف کو اور پی ڈی ایم کی حکومت کو دیا جاتا۔ اس سے پہلے
انہوں نے اپنا آخری کارڈ کھیلا جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں۔ دوسری جانب جناب عمران خان کے پاس اس وقت بھی ٹرمپ کارڈ اپنا باقی ہے، 12 کارڈ عمران خان، 12 کئی سیاسی کارڈ عمران خان کھیل چکے۔ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ عمران خان کے پاس آخری سیاسی کارڈ ہے، لیکن عمران خان اتنی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ اپنے تمام تر سیاسی کارڈز کھیل رہے ہیں کہ ہر دفعہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک نیا کارڈ بچ جاتا ہے۔ اب جو انہوں نے بات کی ہے اس پر ان کے اپنے بھی حیران ہیں اور وہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈیٹ لے لی، تاریخ لے لی، آئینی قانونی جنگ جیت لی، الیکشن کا شیڈول آ گیا، اب عمران خان اکتوبر کے حوالے سے بات کیوں کر رہے ہیں یا مذاکرات کے حوالے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس ایک معاملے کو سمجھ لیجئے، الیکشن کرانے ہیں ریاست نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، حکومت نے، اور اگر وہ نہ کرائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے۔ ہاں آئینی اور قانونی طور پر کئی ان کے پاس آپشنز ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتی ہے، لیکن بہرحال اگر وہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنا چاہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان زبردستی کسی ڈنڈے کے زور پر ان سے کام جو ہے وہ نہیں کروا سکتی، آئین اور قانون کی روح سے ان سے کام کروایا جا سکتا ہے۔ اب یہی ہے وہ معاملہ کہ جس کے اوپر عمران خان نے انہیں اتنا زیادہ گندا کر لینے کے بعد کیونکہ زبان بھی دیکھی جائے جو اس قرارداد کی جناب کے اجرت میں فیصلہ ہوا اور 9 رکنی بینچ کی میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں جناب 9 رکنی بینچ تھا، بعد میں 3 رکنی رہ گئے، سفید جھوٹ، 9 رکنی بینچ تھا، 2 لوگ علیحدہ ہو گئے، 2 نے کہا جناب ہم اس کے اندر نہیں بیٹھتے، پیچھے 5 رکنی بینچ رہ گیا، 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا 3-2 سے۔ اب جو نیا بینچ بنا 3 رکنی، یہ اس کا اس معاملے کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ اس معاملے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ معاملہ آیا، تحریک انصاف لے کر آئی اور اب اس کے اوپر یہ علیحدہ سے بینچ بنا۔ اس کا 9 رکنی، 7 رکنی یا 5 رکنی بینچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایک نیا بینچ ہے جو کہ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہے۔ اس بینچ کا فیصلہ پیچھے رہ گیا جو 3 دور سے جنہوں نے الیکشن کرانے کا کہا تھا۔ اس 3 رکنی بینچ نے صرف یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن ڈیٹ آگے بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ نہیں بڑھا سکتے، سپریم کورٹ بڑھا سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، اور آئین کے اندر دی گئی مدت 90 دن کے اندر اگر الیکشن ممکن نہیں ہو پائے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے تو اگلی تاریخ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینی ہے، یعنی جلد از جلد کروا جائیں۔ یعنی اس بینچ کا اس بینچ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ اب عمران خان جب یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان کا ان مذاکرات کی بات کے پیچھے باقاعدہ طور پر ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان بھی ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن پاکستان میں مستقبل کے متنازع نہ بنائے جا سکیں، کسی قسم کی انارکی پیدا نہ ہو، اور عمران خان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ انہیں بھی اس بات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر الیکشن وہ جلدی کروا دیتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں، اکتوبر کی بجائے کوئی اور ڈیٹ دیتے ہیں، پہلے کی جون جولائی کی، تو پھر ان انتخابات کی ڈیٹ کو اس کے ساتھ میچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ میچ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آ چکا، فیصلہ آئین اور قانون کی روشنی میں آیا۔ اب عمران خان جس آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، جس طرف اسد قیصر نے اشارہ کیا اس کو سمجھیے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آئین اور قانون کے تحت 90 دنوں سے آگے کسی طور پر بھی الیکشن نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ 90 دنوں سے آگے الیکشن لے جانا چاہتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے جو ترمیم کی ہے یا آپ جو ایکٹ لے کے آئے ہیں یا آپ نے ترمیم نہیں کی، آپ نے قانون سازی کی ہے جو کہ سادہ اکثریت کے ساتھ، موجود سادہ اکثریت کے ساتھ، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے آئین اور قانون کے تحت۔ اور جو آپ جس قانون کو آپ 20 اپریل تک پاس کروا کے اس کے بعد اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو آپ خود سے اس کو لاگو کروا کے اس معاملے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، یہ آئینی اور قانونی طور پر کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ 90 دنوں سے آگے الیکشن لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آئینی ترمیم آئے جس میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں کہ اگر ان انتخابات کو 90 دنوں سے آگے لے کر جانا ہے تو جو قومی اسمبلی کے یا باقی 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، گیو اینڈ ٹیکس ہو سکتا ہے، ان کو آپ واپس پیچھے لے کے آئیں اگر آپ ایک ہی دن کے اندر الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ 90 دن کب ختم ہو رہے تھے؟ 14 اپریل کو، اس میں آلریڈی 1 ماہ آگے چلا گیا، اور وہاں الیکشن ہونے تھے اکتوبر میں، اس میں ٹیکنیکلی 1 ماہ پیچھے ہے ستمبر، اور یہاں 1 ماہ مزید اگر آگے بڑھتے ہیں تو معاملہ جون کا آئے گا، وہاں آگے بڑھتے ہیں تو اگست کا آئے گا، تو کوئی درمیانی راستہ جو نکل سکتا ہے وہ جولائی کا نکل سکتا ہے، تمام تر انتخابات یعنی وہ بھی پہلے ہو جائیں، اور یہ بھی، اور اس دوران IMF کی ڈیل بھی اور بجٹ بھی۔ ان معاملات کے اوپر عمران خان کے قریبی ذرائع نے انہیں کہا کہ آپ ان معاملات کے اوپر ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اسی دوران عمران خان کا ایک اور ٹرمپ کارڈ پریشر بڑھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے آئینی اور قانونی طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے KP کے الیکشن کے لیے بھی۔ اب یہ پنجاب کا معاملہ نہیں ہے، KP کا معاملہ بھی ساتھ ہی جڑا ہے، وہاں پہ بھی اسمبلی 2-3 دن بعد تحلیل ہوگی تھی، وہاں کی بھی تاریخ 18-20 اپریل بنتی تھی، وہاں پر اب 28 مئی کی تاریخ گورنر نے دی، اس کے بعد وہ اس تاریخ سے مکر گئے اور 8 اکتوبر پر لے گئے۔
اب پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے کے پی کی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہی ہے، بلکہ آخری اطلاعات تک انہوں نے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر بھی کر دی ہے اس حوالے سے، اور موقف انہوں نے اختیار کیا کہ 1 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، گورنر مکر گئے ہیں، آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے حکم پر عمل درآمد کرائیں۔ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے اندر اس حوالے سے بھی فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ پنجاب کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس میں اس جانب اشارہ تھا کہ جناب آپ کے پی کے معاملات اثر نو دوبارہ لے کر آئیں۔ آرمی چیف بھی جناب بولے ہیں، کافی دنوں بعد ان کا بیان سامنے آیا، اگلے مورچوں کا انہوں نے LOC کا دورہ کیا، کور کمانڈر راولپنڈی نے ان کا خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جناب فوج جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی دفاع کے لیے پرعزم ہے، اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہے یا پاکستان کے خلاف جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کا پاکستان آرمی جو ہے وہ مقابلہ کرے گی۔ یعنی ایک ایسے موقع کے اوپر ایک بار پھر وہ اپنے آپ کو پروفیشنل ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے۔ یعنی وہاں یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جناب اس وقت سر دست ہمارا ان معاملات کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ یہ جو آپریشنل معاملات ہیں ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر اپنی جگہ پر موجود ہے کہ نہ صرف آرمی چیف کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے بھی، بلکہ ان سے جو ہے وہ موجودہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر مشورہ بھی مانگا گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔